गर्मियों का मौसम था। 5 बजे वो ऑफिस से बाहर निकली तो आसमान बादलों से भरा हुआ था। हवा के साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, जो शायद कुछ देर में तेज हो जानी थी। माहा को मौसम के तेवरों ने परेशान कर दिया था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। साथ ही ये फिक्र भी खाई जा रही थी कि कहीं मौसम की वजह से बस वक्त से पहले ना निकल गई हो। बस स्टॉप उसके ऑफिस से 10 मिनट के फासले पर था। बस निकल जाने के खदशे के तहत उसने 10 मिनट इंतहाई तेज रफ्तारी से तय किए। पहुंचकर पता चला मौसम की खराबी की वजह से बस लेट थी। लोग शेड्स के नीचे खड़े इंतजार कर रहे थे। माहा भी बेताबी से बस का वेट करने के साथ साथ जल्द आने की दुआ भी करने लगी, क्योंकि बूंदाबांदी अब कुछ तेज हो गई थी। उसे खड़े 20 मिनट हो गए थे जब उसे किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ। उसने यूं ही निगाहें घुमाकर पहले दाएं और फिर बाएं तरफ देखा तो दिल धक से रह गया। ब्लैक हुडी में उससे काफी फासले पर खड़ा, अपनी खून रंग शोलाबार निगाहों से घूरता बिलाशुबा वो शख्स शावेज हसन ही था। उसका चेहरा कैसे भूल सकती थी भला। माहा के सर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि शावेज हसन ने तो 1 साल पहले उसकी आंखों के सामने खुदकुशी कर ली थी। उसके पूरे वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई थी। उसी वक्त बस आई तो वो फौरन बस की तरफ लपकी। खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठते हुए उसने जूं ही शीशे से बाहर देखा तो शशतर रह गई, क्योंकि वो सीधा बस की तरफ ही आ रहा था। माहा का दिल खौफ से धड़ धड़ करने लगा। फिर वो बस के अंदर आया और माहा के पास से गुजरकर पीछे वाली सीटों पर चला गया। सारे रास्ते माहा डरती आई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पीछे बैठा वो उसे ही घूर रहा है। जैसे उसका स्टाफ आया वो तेजी से उतरी और पीछे देखे बिना ही तेज कदमों से चलती घर में दाखिल हो गई। कमरे में आकर सांसें बहाल करने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी आंखों से शावेज हसन को जिंदा सलामत देख कर आ रही थी। शावेज हसन उसका क्लास फेलो था। यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर के दौरान जब उन्हें क्लासेस अटेंड करते हुए 10-12 दिन हुए थे कि एक दिन सरकाज़मी की क्लास के दौरान मारिया ने उसके कान में सरगोशी करते हुए बताया था कि एक लड़का उनकी तरफ देख रहा है और आंखों से कुछ इशारे कर रहा है। मारिया की बात पर उसने गैर महसूस अंदाज में देखने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वो लड़का उनसे पीछे और काफ़ी फासले पर बैठा हुआ था, जिसे गर्दन घुमाए बगैर नहीं देखा जा सकता था और बराह रास्त वो देख नहीं सकती थी। फिर जब क्लास रूम से बाहर निकले तो मारिया ने उस लड़के को तलाश करके माहा को दिखाना चाहा, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। कुछ दिन बाद उनकी क्लास फेलो सिद्रा, जिससे उन दोनों की अच्छी खासी बेतकल्लुफी थी, एक लड़के का मैसेज लेकर आई। ये वही क्लासरूम वाला लड़का था। सिद्रा ने बताया कि उसका नाम शावेज है और वो मारिया से दोस्ती करना चाहता है। मारिया ने तो फौरन इनकार कर दिया। वो किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी। सिद्रा बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि वो एक बार शावेज से मिल तो ले, मगर मारिया राजी नहीं हो रही थी। फिर सिद्रा ने माहा को मिन्नत की कि वो उसका साथ दे, किसी बहाने एक बार उसकी मारिया से बात करा देते हैं। माहा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर सिद्रा के इसरार पर मान गई। वो दोनों मारिया को लाइब्रेरी लेकर गईं। सिद्रा ने शावेज को मैसेज कर दिया था। वो भी पीछे पहुंच गया। मारिया पहले तो थोड़ा नाराज हुई उन पर, मगर फिर मान गई, लेकिन साथ ही तजब्जुब का शिकार थी कि अगर उसके बॉयफ्रेंड वकास को पता चल गया तो बुरा होगा। मगर सिद्रा ने उसे तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, तुम्हारे इस फजूल वकास से शावेज हसन 1000 दर्जे बेहतर है, शक्ल सूरत में भी और दौलत में भी। फिर लाइब्रेरी के कोने में खड़े होकर मारिया और शावेज ने बात की। इस दौरान माहा और सिद्रा इधर उधर बस देखने के बहाने घूमती रहीं। 10 मिनट की मुलाकात में नंबर्स का भी तबादला हो गया। कुछ दिनों बाद शावेज ने उसे गिफ्ट भी भिजवा दिया। जैसे पहले तो वो लेने से उसे इनकारी हुई। शावेज ने माहा से रिक्वेस्ट की कि सिस्टर प्लीज़ अपनी दोस्त से कह दो वो मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले। माहा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वादा नहीं करती। फिर माहा और सिद्रा के इसरार पर मारिया ने गिफ्ट रख लिया, लेकिन साथ ही कह दिया कि जब भी मौका मिलेगा शावेज को वापस कर दूंगा। अब मारिया एक तरफ शावेज से भी बात करती और दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड वकास से भी, जो उसका पड़ोसी भी था। सारा दिन यूनिवर्सिटी में वक्फे वक्फे से उसे कॉल्स और मैसेजेस करता रहता था। शावेज हसन कभी कभी यूनिवर्सिटी आता था, क्योंकि वो अपने बिजनेस में बिजी रहता था।
لیکن پڑھائی میں وہ بہت ذہین تھا۔ جب پہلے سیمسٹر میں اس نے 4 GPA لیا تو ماہا بہت متاثر ہوئی۔ وہ ماریہ کو کہتی کہ اس بندے سے کانٹیکٹ ختم مت کرنا، ہم اس سے اسٹڈی میں ہیلپ لیں گے۔ پھر جب انہیں اسائنمنٹ بنانا تھا تو ماہا اسے کہنے لگی شاویز سے کہو اسائنمنٹ بنانے میں ہماری مدد کرے۔ ماریہ پہلے تو ہچکچائی لیکن پھر ماہا کے اصرار پر مان گئی۔ پیکج نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ماہا کو موبائل سے شاویز کو میسج کیا۔ شاویز نے چند منٹوں میں ہی ساری اسائنمنٹ ان دونوں کو کلیئر کرا دی۔ پہلے سیمسٹر کے ایگزامز کے بعد گرمیوں کی 3 مہینے کی چھٹیاں ہوئیں۔ ایک دن ماہا کو شاویز کی طرف سے میسج موصول ہوا جس میں سلام سسٹر کے بعد لکھا تھا ماریہ میرے میسیجز کا رپلائی نہیں دے رہی، اسے کہو پلیز رپلائی دے۔ اس کے بعد وہ ماہا اور شاویز کے درمیان میسنجر بن گئی۔ دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جاتا تو دونوں ماہا کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام بھجواتے۔ ماہا اور شاویز کے درمیان بات ہونے لگی، لیکن یہ بات چیت زیادہ تر ماریہ کو لے کر ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا دوست ماننے لگے۔ شاویز اس سے ماریہ کی شکایتیں کرنے لگا کہ عجیب لڑکی ہے، بات بھی کرتی ہے اور کہتی ہے دوستی نہیں کرتی۔ پھر ایک شاویز کے ذریعے اسے پتہ چلا کہ ماریہ نے اس کو اپنے بوائے فرینڈ وقاص کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ماریہ کے بوائے فرینڈ کا پتہ چلنے کے بعد شاویز کی دلچسپی اس میں کم ہو گئی۔ اس کے بجائے وہ ماہا سے بات کرنے لگا، لیکن ان کے درمیان بات کرنے کی بڑی وجہ اسٹڈی تھی۔ وہ ماہا کو کال پر پڑھاتا تھا۔ ماہا بہت خوش تھی۔ جس بھی ٹاپک میں کوئی مسئلہ ہوتا وہ بلا جھجک شاویز سے پوچھ لیتی۔ شاویز اور اس کے درمیان اعتبار کا ایسا رشتہ قائم ہو گیا۔ وہ بلا جھجک اپنی پرسنل باتیں اس سے شیئر کرنے لگا تھا۔ ماہا جو سمجھتی تھی کہ وہ اچھے کردار کا انسان ہے، یہ جان کر حیران رہ گئی کہ اس کی تو کئی افیئرز چل رہے تھے۔ بہت سالوں سے وہ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات میں تھا، اور تعلقات بھی ایسے ہی کہ جن کی نوعیت جان کر اسے شوق لگا۔ وہ انتہائی حیرانگی سے شاویز سے پوچھتی کہ تم مجھ پر اتنا ٹرسٹ کیسے کرتے ہو، جو اپنی انتہائی پرسنل باتیں مجھ سے شیئر کرتے ہو؟ کہ تمہیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ اگر میں ماریہ کسی اور سے شیئر کر دوں تو تمہارا امیج خراب ہو جائے گا؟ تو وہ جواباً کہتا مجھے تم پر بس ٹرسٹ ہے کہ تم میری باتیں کبھی کسی سے شیئر نہیں کر سکتی۔ پڑھائی اور دوستی کے چکر میں وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ ایک بار جب وہ سارا دن کہیں بیزی رہی، اس سے بات نہ کر سکی، تو پھر جب بات ہوئی تو شاویز کی حالت جان کر ششدر رہ گئی۔ وہ انتہائی پریشان اور بے چین تھا۔ تب پہلی بار اس نے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہا، I love you so much۔ ماہا کو بالکل بھی برا نہیں لگا، لیکن وہ شاکڈ ضرور تھی کہ شاویز اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے اپنی ماضی اور حال کے سارے کارنامے کھل کر ماہا سے شیئر کر چکا ہے۔ لیکن وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہ کر سکی، بلکہ شاویز کے پرپوز کرنے پر اس نے حامی بھر لی، کیونکہ اس کا بھی دل کرتا تھا کہ کوئی اسے چاہے، اسے سراہے۔ شروع میں اس نے ماریہ سے شاویز اور اپنا ریلیشن چھپانے کی کوشش کی، اور شاویز کو بھی منع کیا کہ ماریہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن ایسی باتیں بھلا کہاں چھپ سکتی ہیں۔ ماریہ کو جب پتہ چلا تو اسے شوق لگا۔ وہ ماہا کو باتوں ہی باتوں میں کہتی کہ اسے اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ جواباً ماہا کو شرمندگی ہوتی، وہ صفائی دینے کی کوشش کرتی، مگر ماریہ کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا اسے ماہا پر اعتبار نہیں رہا۔ اس وجہ سے وہ پریشان رہتی۔ شاویز کی وجہ سے اس کی اور ماریہ کی دوستی میں دراڑ آ گئی تھی۔ دوسری طرف اس کے شاویز سے بھی جھگڑے سٹارٹ ہو گئے، کیونکہ شاویز روز ملاقات کا کہتا تھا، جبکہ ماہا کو اپنا امیج بہت پیارا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی کلاس فیلوز ان کی ملاقات کرتا دیکھ لیں۔ جس طرح باقی کپلز پر باتیں بنتی تھی، اسی طرح ان پر بھی باتیں بنیں۔ لیکن شاویز کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ماہا سے بحث کرتا کہ تم اپنی دوست ماریہ کی وجہ سے مجھے اگنور کرتی ہو، میری محبت سے زیادہ تمہیں اس کی دوستی عزیز ہے۔ تم اس کے ساتھ تو پوری یونیورسٹی گھوم سکتی ہو، لیکن میرے ساتھ تمہیں مسئلہ ہے۔ شاویز کی بات کچھ حد تک درست بھی تھی۔ وہ ماریہ کی دوستی کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ماریہ کے علاوہ اس کی اور کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ انہی وجوہات کے بنا پر اس کی اور شاویز کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ یہ سچویشن پیدا ہو گئی کہ کئی دفعہ ماہا نے اس سے ریلیشن ختم بھی کرنا چاہا، لیکن شاویز اسے اتنا ایموشنلی بلیک میل کرتا، رونا دھونا سٹارٹ کر دیتا کہ وہ آخرکار پگھل ہی جاتی۔ لاسٹ سیمسٹر تک اگرچہ ان کے درمیان حالات کافی حد تک خراب ہو چکے تھے، لیکن شاویز کسی صورت بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ کبھی کبھی ماہا کو لگتا جیسے اس سے محبت نہیں بلکہ ضد میں وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بار بار رشتے کا کہتا تو ماہا منع کر دیتی،
کیونکہ اتنی جلدی شادی کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں تھی۔ وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا، اسے رپلائی دینے میں دیر ہو جاتی تو کالز پر کالز، میسیجز پر میسیجز کرتا۔ وہ ماریا اور سدرا کے ساتھ یونیورسٹی میں جہاں کہیں بھی جاتی، شاویز فاصلہ رکھ کر اسے فالو کرتا۔ اسے پتہ چلتا تو بھڑک جاتی کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں جو پیچھا کرتے ہو۔ جواباً وہ کہتا نہیں یار، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تم ملتی نہیں ہو، تمہارے دیدار کے لیے پیچھے ہوتا ہوں۔ اس طرح شاویز حسن کی بے پناہ محبت توجہ نے اسے بیزار کر دیا تھا، کیونکہ اسے ہر وقت چپکنے والے لوگوں سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے رشتے میں سپیس رکھیں، 24 گھنٹے اس کے سر پر مسلط نہ رہا کرے، نہ یونی میں اسے فالو کیا کرے، نہ بار بار کالز اور میسیجز کر کے تنگ کیا کرے۔ اسے اپنی فرینڈز کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ کہتی شاویز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو یار، محبت میں ضروری نہیں کہ آپ 24 گھنٹے اپنے محبوب سے کانٹیکٹ میں رہیں، اسے ایک ایک منٹ کا حساب دیں۔ وہ کال نہ اٹھائے، میسج کا جواب نہ دے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ بیزی ہے، جب فری ہوگا تو خود ہی جواب دے دے گا، نہ کہ آپ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں کہ کہاں ہو، رپلائی کیوں نہیں دے رہی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شاویز کی سوچ اس کے برعکس تھی۔ جو چیزیں ماہا کو ناپسند تھیں شاویز انہیں محبت اور فکر سمجھتا تھا۔ وہ کہتا اسے ماہا سے روز 10-20 منٹ کی ملاقات چاہیے۔ اگر وہ اسے ٹائم دے دے تو یوں وہ بے قرار ہو کر اس کا پیچھا نہیں کرے گا۔ مگر ماہا اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی روز روز ملاقات کر کے میں کلاس والوں کی نظروں میں اپنا آپ اور اپنا امیج خراب نہیں کر سکتی۔ تو جواباً وہ غصہ ہو کر کہتا تھا اچھا تمہیں دوسروں کی فکر ہے لیکن میری نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور پھر اسی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا تھا۔ ان جھگڑوں نے ماہا کا دل اس سے خاصا بیزار کر دیا تھا۔ اس نے کئی بار شاویز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ خود کو ٹھیک کر لے، ملاقاتوں کی ڈیمانڈ کر کر کے اسے مینٹلی ٹارچر کرنا بند کر دے، ورنہ اس کا دل اس سے متنفر ہو جائے گا۔ مگر شاویز اپنی عادتیں چینج نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ خود کو صحیح سمجھتا تھا۔ کلاس میں بہت سارے لوگوں نے ان کے ریلیشن کا پتہ چل گیا تھا اور ان کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ یہ چیز ماہا کے لیے بہت ڈسٹربنگ تھی۔ ایک دن اس کا اور شاویز کا پھر سے جھگڑا ہوا۔ ماہا نے اسے صاف صاف کہا کہ وہ اب اس سے ریلیشن نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی وہ اس میں اب شادی کے لیے انٹرسٹڈ ہے۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اب اس کا دل بھر چکا ہے۔ شاویز نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا، دھمکیاں دی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ وہ اسے بار بار کہتا رہا وہ خودکشی کر لے گا، مگر ماہا نے اس کی دھمکیوں کو سیریس نہیں لیا، کیونکہ سدرا جو کہ سچویشن سے واقف تھی اسے کہتی رہی تم ٹینشن نہ لو، ایسے ہی تمہیں ڈرانے کے لیے کہتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے اپنی جان دینا۔ مگر شاویز حسن نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا۔ اس نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی چھت سے چھلانگ لگا دی۔ جو کہانی چند لوگوں کو معلوم تھی، شاویز حسن کے اس اقدام کے بعد پوری یونیورسٹی کو معلوم ہو گئی۔ وہ ہر ایک سے منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ پولیس تحقیقات کے لیے آئی، مگر یونیورسٹی انتظامیہ نے حادثہ قرار دے کر ان کو ہینڈل کر لیا۔ سننے میں آیا کہ شاویز حسن کی حالت سیریس تھی۔ وہ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں تھا، وہاں اس کی زندگی کی دعاؤں کے ساتھ اپنی جان بچنے کی بھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دل کانپے جا رہا تھا کہ اگر شاویز حسن کو کچھ ہو گیا اور اس کی فیملی نے اس پر کیس کر دیا تو وہ اس بدنامی سے جیتے جی مر جائے گی۔ اس کے گھر والے تو محلے اور خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی دوران لاسٹ سیمسٹر کے پیپرز بھی سر پر آ گئے، جو اس نے انتہائی ٹینشن میں دیے۔ لاسٹ پیپر والے دن اسے پتہ چلا شاویز حسن زندگی کی باسی ہار گیا تھا۔ وہ افسوس اور خوف سے بلک بلک کر روتی رہی تھی۔ پورا 1 مہینہ گھر میں رہ کر ڈر ڈر کر گزارا۔ اسے ہر لمحہ یہ گمان ہوتا کہ شاویز حسن کے گھر والے پولیس کو لے کر اس کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ راتوں کو خوف کے مارے وہ اٹھ بیٹھی۔ ماں باپ اس کی اس حالت سے سخت پریشان تھے۔ وہ بار بار اس سے وجہ پوچھتے مگر وہ کچھ نہ بتاتی۔ انہیں لگ رہا تھا شاید اس پر کسی چیز کا اثر ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرتی ہے۔ ماں اسے مختلف دم درود کرنے والوں کے پاس لے گئی، جنہوں نے یہ کہہ کر اسے شک کو پختہ کر دیا کہ اس پر جنات کا اثر ہے۔ شاویز حسن کی موت کو 2 مہینے گزر گئے۔ ساتھ ہی سدرا اور ماریہ کی تسلیوں پر وہ اس ڈر سے باہر آئی کہ اگر اس کے گھر والوں کو ماہا کے خلاف رپورٹ کرنی ہوتی تو کب کے کر چکے ہوتے، لہٰذا وہ پولیس کا خوف دل سے نکال کر اس واقعے کو حادثہ سمجھ کر پہلے کی طرح نارمل ہو جائے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پہلے کی طرح نارمل زندگی میں لوٹ آئی۔
1 سال میں شاویز حسن اس کے دل و دماغ سے اگرچہ اتر گیا تھا، تاہم وہ اس خوفناک یاد کو مکمل طور پر بھلا نہیں پائی تھی، اور نہ ہی ممکن تھا بھلانا۔ مستقبل کے لیے اس نے کئی خواب دیکھ رکھے تھے، سوچا تھا جیسے ہی ڈگری مکمل ہوگی فوراً ہی کوئی اچھی جاب مل جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ 1.5 سال کے باوجود کوششوں کے، ایکسپیرینس اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری نہ مل سکی۔ 8 مہینے کے اسکول میں معمولی تنخواہ پر گزارا کیا، پھر کسی جاننے والے کی سفارش سے ایک چھوٹی سی فیکٹری میں ریسیپشنسٹ کی جاب مل گئی، جہاں اس نے 2 سال رہ کر تجربہ حاصل کیا اور ساتھ ہی کمپیوٹر کے کئی شارٹ کورسز بھی کیے۔ ایک اچھی کمپنی میں جاب کا اشتہار دیکھا تو اپلائی کر دیا، ڈگری کے ساتھ تجربہ بھی تھا تو میرٹ پر جاب مل گئی۔ 1 سال ہونے والا تھا اسے یہاں نوکری کرتے ہوئے، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ اماں ابا کو اس کی شادی کی فکر ہو رہی تھی، خاندان میں جوڑ کا کوئی تھا نہیں اور باہر کہیں مناسب رشتہ مل نہیں رہا تھا۔ عمر نکلتی دیکھ کر ماں باپ کے ساتھ وہ خود بھی پریشان تھی۔ ایک شام وہ آفس سے آئی تو رشتہ والی آنٹی خالہ رضیہ ایک پارٹی کو لے کر آئی بیٹھی تھی۔ لڑکی کی فیملی کو دیکھ کر ہی ماں کو شدید مایوسی ہوئی۔ ان کے حلیے بات کرنے کا انداز ہی بتاتا تھا کہ تہذیب ان کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ اوپر پڑھی لکھی نوکری کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں ان کے گھٹیا خیالات سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ساری رات وہ اپنے مستقبل کا سوچ سوچ کر سو نہ سکی۔ صبح جب اٹھی تو سر بوجھل ہو رہا تھا، مگر آفس سے چھٹی نہیں کر سکتے تھے۔ سارا دن مارے باندھے اس نے آفس میں گزارا اور پھر واپسی پر بس اسٹاپ پر شاویز حسن کو دیکھ کر وہ جس طرح سے شوق اور خوف میں مبتلا ہوئی، گھر آ کر بھی اس کا دل لرزتا ہی رہا۔ شاویز حسن زندہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ 4 سال پہلے زمین پر پڑا اس کا بے جان وجود ماہا کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور اب وہ جس کو دیکھ کر آ رہی تھی وہ صحیح سلامت شاویز حسن تھا۔ اس کی گھورتی ہوئی آنکھیں یاد کر کے ٹینشن اور ڈر سے اس کا برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے اپنا مسئلہ شیئر کرے۔ ماریا سدرا سمیت یونیورسٹی کی کسی لڑکی سے اس کا کانٹیکٹ نہیں تھا، اور جو آفس کولیگز تھیں ان سے وہ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ٹینشن سے اسے بخار چڑھ گیا، 2 دن وہ آفس نہ جا سکی۔ تیسرے دن ڈرتے ڈرتے گھر سے نکلی۔ آتے جاتے مسلسل اس کی نگاہیں آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی کہ کہیں وہ اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ مگر 1 ہفتہ گزر گیا، شاویز حسن اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ حیرانگی سے سوچتی کہیں اسے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے وہ شخص کوئی اور ہو، اس کی صرف شکل شاویز حسن سے ملتی ہو۔ لیکن پھر اس کا گھورنا یاد آتا تو الجھ جاتی۔ ایک دن وہ آفس سے آئی تو پریشان بیٹھے ابا کو دیکھ کر چونک گئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ کمپنی نے بنا کچھ بتایا ان کو ملازمت سے نکال دیا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی کیونکہ صرف اس کی تنخواہ سے گھر نہیں چل سکتا تھا۔ ابا اور اس کی تنخواہ کو ملا کر اماں گھر کے اخراجات پورے کرتی تھیں۔ 2 دن وہ فارغ گھر پر بیٹھے رہے۔ تیسرے دن اچانک انہیں کسی اور کمپنی کی طرف سے فون آ گیا۔ وہاں پر گارڈ کی ضرورت تھی اور وہ فوراً وہاں چلے گئے۔ اچھی تنخواہ کے ساتھ انہیں جاب مل گئی تو اماں کی ٹینشن بھی ختم ہو گئی۔ ابھی انہیں جاب پر جاتے 1 ہفتہ ہوا تھا جب ایک دن شام کو انہیں آنے میں دیر ہو گئی۔ ماہا کی اس دن جاب سے چھٹی تھی، وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اماں کسی عزیزہ کی فوتگی پر گئی ہوئی تھی اور رات انہوں نے وہیں رکنا تھا۔ وہ بار بار کال ملا رہی تھی مگر ان کا نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ شدید پریشانی میں مبتلا دروازے کے پاس ٹہل رہی تھی کہ اچانک بیل بجی۔ ماہا نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ پٹیوں میں جکڑے باپ کو شاویز حسن کے سہارے کھڑا دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ اسے ایک بار پھر اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر حیرت اور خوف کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لیکن اس نے ماہا پر ایسے سرسری سی نظر ڈالی جسے پرانی آشنائی کوئی جھلک نہ تھی، اور یہی چیز اس کے لیے باعث حیرت تھی۔ اگر ابا اسے اپنی طرف متوجہ کرتے، راستہ دینے کو نہ کہتے تو یوں ہی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی رہتی۔ ابا اس شخص کو اندر لے آیا اور ماہا سے کہا کہ ان کے باس ہیں۔ چھٹی کے وقت جب وہ فیکٹری سے باہر آ رہے تھے تو روڈ پر ایک بائک والے نے ان کے ساتھ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کے باس جو وہاں سے گزر رہے تھے انہیں اپنی گاڑی میں ہاسپٹل لے گئے اور بینڈیج کروانے کے بعد اب گھر چھوڑنے آئے تھے۔ ابا نے ماہا کو چائے کا کہا مگر اس شخص نے معذرت کر لی اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ماہا نے بے صبری سے ابا سے اس کا نام پوچھا تو انہوں نے شاہزیب حسن بتایا۔ ماہا کے ذہن میں یکدم دھماکہ ہوا۔ شاویز کبھی کبھار اپنے بھائی، جڑواں بھائی شاہزیب کا نام لیتا تھا، تو یہ شاہزیب حسن تھا۔
اس کے سینے سے سکون بھری سانس خارج ہوئی، ورنہ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا کہ شاویز حسن زندہ کیسے ہو گیا۔ ایک ہفتہ ابا نے گھر پر ریسٹ کیا کیونکہ شاہزیب حسن نے انہیں کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے گھر پر ریسٹ کریں۔ پھر ایک ہفتے کے بعد جب وہ آفس گئے تو شاہزیب حسن نے تنخواہ کے ساتھ انہیں اضافی لفافہ بھی تھما دیا جس میں اچھی خاصی رقم تھی۔ ابا گھر میں شاہزیب حسن کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ اماں بھی ان کی باتیں سن سن کر اتنے امیر آدمی کی دریا دلی اور اچھائی سے خاص متاثر ہو چکی تھی، مگر ماہا کو برا لگتا ان کی تنخواہ کے علاوہ یوں پیسے دینا۔ اس نے ابا سے کہا کہ وہ اپنے باس کو یہ پیسے واپس کر دیں، مگر اماں نے ڈانٹ کر اسے چپ کرا دیا۔ ایک رات ابا کے سینے میں اچانک درد اٹھا اور ان کی حالت بگڑنے لگی۔ اماں اور اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ محلے والوں کی مدد سے وہ اماں ابا کو ہاسپٹل لے گئیں۔ پتہ چلا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ پر وقت ہاسپٹل لے جانے پر ان کی جان بچ گئی۔ دوسرے دن جب وہ ڈیوٹی پر نہ پہنچ سکے تو شاہزیب حسن کی کال آ گئی۔ ابا کا موبائل ماہا کے پاس تھا۔ اس نے شاہزیب حسن کو ابا کی طبیعت خرابی کا بتایا تو وہ فوراً ہاسپٹل کا پوچھ کر چلا آیا۔ ہاسپٹل کا MS ڈاکٹر شاہزیب حسن کا دوست تھا۔ ابا حالت خطرے سے باہر ہونے پر ICU سے وارڈ میں شفٹ ہو چکے تھے۔ شاہزیب حسن کے حکم پر فوراً ہی انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا اور وہ جتنے دن وہاں رہے انتہائی توجہ سے ان کی دیکھ بھال اور علاج کیا گیا۔ ہاسپٹل کا بل بھی اسی نے پے کیا۔ ماہا ان کے احسان لینا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ خود ہی سب کچھ کیے ہی جا رہا تھا اور وہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسے اس کی ان مہربانیوں کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ نہ تو ماہا کی طرف دیکھتا اور نہ ضرورت کے علاوہ بات کرتا، جو وہ یہ سوچتی کہ شاید اس میں دلچسپی لے رہا ہے اسی لیے احسانات تلے دبا رہا ہے۔ نہ جانے اس کو ابا سے کیا مطلب ہوگا، وہ سوچتی رہی۔ پھر ابا جب صحت یاب ہو گئے تو دوبارہ سے ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا، لیکن جب وہ 10 دن گھر پر ریسٹ کرتے رہے تو تب 2 بار شاہزیب حسن ان کی طبیعت کا پوچھنے گھر بھی آیا، اور دونوں بار خالی نہ آیا بلکہ فروٹس اور پھول لایا۔ دونوں بار میں ماہا گھر پر نہیں تھی، ورنہ اس کی ان نوازشوں کے لیے منع کرتی۔ ماہا کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا اچھی پوسٹ پر تھا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ رشتہ تھا۔ ماہا کو معلوم نہیں تھا یہ رشتہ شاہزیب حسن کے توسط سے آیا تھا، ورنہ وہ کبھی قبول نہ کرتی۔ اس شخص کی پہلے ہی اتنے احسان تھے، مزید وہ اس کی مقروض نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ شاہزیب جب ان کے گھر آیا تھا تو اماں نے باتوں باتوں میں اس کے رشتے کے لیے پریشانی شیئر کر دی تھی اور ساتھ ہی اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی درخواست بھی کی۔ اماں ابا دونوں ہی ماہا سے یہ بات چھپا چکے تھے۔ ماہا خوش تھی، اسے ارسلان پسند آیا تھا۔ ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، ایک آنٹی تھی، وہی رشتہ لائی تھی۔ ارسلان بھی ساتھ آیا تھا۔ رشتہ طے ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، اور پھر عین شادی والا دن جب وہ سجی سنوری بارات کا انتظار کر رہی تھی تو پتہ چلا کہ بارات نہیں آئے گی۔ ارسلان بنا بتائے بیرون ملک چلا گیا۔ وہ دلہن بنی ساکت بیٹھی تھی۔ خاندان والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ غیروں میں رشتہ کرنے کا شوق تھا، اب پورا ہو گیا نا شوق، دھوکہ دے کر بھاگ گیا دولہا۔ خاندان کے لڑکوں کو تو اپنی لڑکی کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ قدیر اور سغرا اپنی اوقات سے بڑھ کر اونچا ہاتھ مارنے چلے تھے۔ اب دیکھ لیا انجام۔ خاندان والوں کے طنزیہ فقرے قہقہے اس کے اور اماں کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ اماں ابا کی حالت خراب ہو رہی تھی کہ اچانک شاہزیب حسن نے وہاں آ کر ماہا کے باپ قدیر سے کہا وہ ماہا سے شادی کر کے اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ قدیر اور سغرا کے بجھے چہرے خوشی اور بے یقینی سے کھل اٹھے۔ ماہا کو اس وقت پتہ چلا جب نکاح خواں کمرے میں آئے اور اس کے سامنے شاہزیب کا نام لیا گیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ہاں بولنے کو۔ نہ جانے کس طرح خود کو سنبھال کر اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ نکاح کے بعد وہ اماں ابا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ شاہزیب حسن اسے اپنے شاندار محل میں لے آیا۔ سارے راستے وہ روتی ہوئی آئی تھی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی ہمدردی کا نہیں بولا، بلکہ وہ سرے سے اس سے مخاطب بھی نہیں ہوا۔ بھیجے ہوئے جبڑوں کے ساتھ وہ ڈرائیونگ کرتا۔ جب اس نے گاڑی پورچ میں روکی تو دروازہ کھول کر اتر گیا۔ اسے نہ تو اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور نہ ہی اسے اترنے کو کہا۔ ماہا بے وقتی کے احساس سے حق تک رہ گئی۔ خود اتر کر کیسے اس کے پیچھے جاتی بھلا، اسی لیے بیٹھی رہی۔ 5 منٹ بعد ایک ملازمہ نے آ کر دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گئی۔ اندر کی آرائش دیکھ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ ملازموں سے جس عالی شان کمرے میں لے آئی تھی اس کمرے میں شاہزیب حسن کی تصویروں کے ساتھ شاویز حسن کی تصویریں دیکھ اس کا پورا وجود گھبراہٹ کے مارے پسینے میں نہا گیا۔
وہ دونوں جڑواں تھے اور دونوں میں اتنی ہی مشابہت تھی کہ اگر ایک کو چھپا دیا جاتا تو دوسرے کو دیکھ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ شاویز ہیں یا شاہزیب۔ وہ تصویروں سے نظریں چراتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد شاہزیب اندر داخل ہوا۔ ماہا جو پہلے ہی گھبراہٹ کا شکار تھی مزید نروس ہونے لگی۔ وہ اس پر ایک نگاہ بھی ڈالے بنا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نکلا تو پینٹ کوٹ کی جگہ شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ سیدھا بیڈ کی طرف آیا۔ ماہا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اس کے قریب بیڈ پر لیٹتے پہلی بار اسے مخاطب کرتے اسپاٹ انداز میں بولا، جاؤ چینج کراؤ۔ ماہا خاموشی سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ زیورات اور میک اپ سے تو نجات حاصل کر لی، مگر پہننے کے لیے دوسرا لباس نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی۔ شاہزیب حسن آنکھوں میں بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار کھڑی رہی کہ اسے کہے یا نہ کہے۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد ہمت کر کے اسے مخاطب کیا، سنیے۔ شاہزیب نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ میرے کپڑے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر انٹرکام اٹھا کر ملازم سے اس کا بیگ لانے کو کہا جو گاڑی کی ڈگی میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازم اس کا بیگ لے آیا۔ وہ کپڑے چینج کر کے جھجکتے ہوئے بیڈ پر آئی اور ایک سائڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ شاہزیب دوسری طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ کمرے میں بلب کی نیلگیوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی اسے لیٹے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے جب اسے اپنی کمر پر اس کا سخت لمس محسوس ہوا۔ ماہا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ گھبرائی، کپ کپائی۔ اس شخص نے ماہا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا اس پر ہمدردی یا افسوس بھرا ایک لفظ نہیں کہا، نہ اپنے ساتھ کے حوالے سے کوئی خوبصورت لفظ، کوئی وعدہ، کوئی یقین دہانی کرائی، نہ دوستی اور بے تکلفی کی فضا قائم کی، نہ اسے وقت دیا، بلکہ بڑے ہی استحقاق سے اسے ہچکچاہٹ آمیز احتجاج پر دھیان دیے بنا اپنے حصار میں ایسے قید کیا کہ وہ تڑپ گئی مگر خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہ شخص اس سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ مہا شرسر تھی اس کے رویے پر۔ رات اس نے جو سلوک کیا، کہیں سے بھی اسے نہیں لگا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ پیار، محبت، نرمی کچھ بھی تو نہیں دیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی انتقام کے طور پر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو۔ پھر اگلے کئی دن اس کے رویے کے پیش نظر اسے اپنا شک درست لگنے لگا۔ شاہزیب حسن نے اس سے شادی کسی ہمدردی کے تحت نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس سے انتقام لے رہا تھا۔ مگر کیسا انتقام؟ کیا وہ اس کے اور شاویز کے تعلق کے بارے میں جانتا تھا؟ اور اگر جانتا تھا تو اب تک کہا کیوں نہیں تھا؟ پھر انتقام لینا تھا تو کھل کر سامنے آ کر لیتا۔ کم از کم وہ اس کے اس پراسرار رویے پر الجھتی تو نہ رہتی۔ صبح آفس جاتا اور رات کو جس ٹائم دل چاہتا واپس آتا۔ ماہا کے ساتھ اس کا رویہ بالکل روکھا اور اجنبیت بھرا تھا۔ اول تو اس سے مخاطب نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہونا بھی پڑتا تو لہجہ انتہائی روکھا اور سپاٹ اور سرد ہوتا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ رات کو اس پر حق جتانا نہ بھولتا۔ ماہا کا احتجاج اس کے گلے میں ہی دب کر رہ جاتا۔ وہ کسی کھلونے کی طرح استعمال کر کے اس کی مسلسل تذلیل کر رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پاتی تھی۔ اماں ابا 1-2 بار اسے لینے آئے، مگر شاہزیب حسن نے نہ صرف منع کر دیا بلکہ ان کے ساتھ خاصے روکھے انداز میں پیش آیا، جس پر وہ حیران اور پریشان ہوئے اور ماہا کے پوچھتے بھی رہے کہ اگر اس کا رویہ ٹھیک نہیں تو وہ انہیں بتائے، مگر وہ اپنی وجہ سے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے جھوٹ بول کر مطمئن کر دیا۔ اسے کمرے میں شاویز حسن کی تصویروں سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ انہیں وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی، اسی لیے ایک دن ہمت کر کے شاہزیب سے یہ بات کی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ کر اسے گھورتے ہوئے بولا، کیوں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے ان تصویروں سے؟ ماہا گھبرا گئی۔ مسئلہ؟ کوئی بات نہیں، وہ ایکچولی روم میں تصویریں ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ اس نے وضاحت دی، مگر اس کی آنکھوں میں جیسے عجیب سی وحشت اور سرد پن سا نظر آنے لگا۔ وہ ان تصویروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہنے لگا، میں ان تصویروں کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو دیکھ کر 24 گھنٹے مجھے میرا بھائی یاد رہتا ہے، جسے ایک حادثے نے مجھ سے چھین لیا، لیکن اس کی یاد ایک لمحے کے لیے بھی میرے دماغ سے نہیں نکلتی۔ آپ کے بھائی کو کیا ہوا تھا؟ ماہا نے ڈرتے ڈرتے وہ سوال کیا جو وہ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جواب میں اس سے پلٹ کر ماہا کی طرف،
ایسی سرد نظروں سے دیکھا کہ ماہا کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے شاہ زیب حسن کی نگاہیں جتاتی ہوئی محسوس ہوئیں، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بھائی کو مار کر پوچھ رہی ہو کہ کیسے مرا۔ وہ گھبرا کر وہاں سے ہٹنا چاہ رہی تھی جب شاہ زیب نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا۔ جاننا چاہتی ہو میرا بھائی کیسے مرا؟ اسے ماہا کی سہمی ہوئی آنکھوں میں جھانکا تو وہ جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ میرا بھائی ایک لڑکی کی وجہ سے مرا۔ شاہ زیب کے پتھریلے لہجے میں کہے گئے الفاظ اس کے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں مگر وہ اس کی طرف نہیں بلکہ دیوار پر لگی اپنی اور شاویز کی تصویروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہا کو متلی سی محسوس ہونے لگی۔ اس لڑکی نے دھوکہ دیا، محض ٹائم پاس کیا۔ جب دل بھر گیا تو شادی کے وعدے سے بھی مکر گئی۔ جو شخص اپنی سانسیں تک اس سے وابستہ کر بیٹھا تھا وہ بھلا کیسے سہ پاتا؟ تم بتاؤ، وہ اسے چھوڑ سکتا تھا کیا؟ اچانک اس نے ماہا کی طرف دیکھا۔ وہ سرائسمی ہو کر بولی، مجھے نہیں پتا، پلیز میرا ہاتھ چھوڑے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر اس کی گرفت نہ صرف مزید سخت ہو گئی بلکہ اس نے ایک جھٹکے سے ماہا کو اپنے قریب کیا اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا، اب بھاگنا کیوں چاہ رہی ہو؟ جو سب کچھ شاویز حسن نے جھیلا تھا اسے سن تو لو، اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماہا سمجھ گئی کہ وہ اس کے بارے میں جان چکا تھا کہ وہ وہی لڑکی تھی جس سے شاویز ریلیشن شپ میں تھا۔ پلیز مجھے چھوڑے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ رونے لگی۔ شاہ زیب نے چند پل سپاٹ نگاہوں سے دیکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ وہ واش روم کی طرف لپ گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کی وومٹنگ کی آواز آنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ منہ صاف کر کے کمرے میں آئی اور شاہ زیب کی طرف دیکھے بنا نڈھال انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ کاش میں تم سے شاویز حسن پر گزری ہر تکلیف کا بدلہ لے سکتا ماہا قدیر۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن میں چاہ کر بھی تمہیں سزا نہیں دے پا رہا، کوئی ایسی سزا جس سے تم تڑپو جیسے شاویز تڑپتا تھا۔ اس نے بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹی ماہا قدیر پر ایک نظر ڈال کر کرب سے سوچا۔ ماہا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ترس کھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ شاہ زیب کو نہ اس خبر کی خوش کیا اور نہ غم زدہ۔ اس کے احساسات تو 4 سال پہلے ہی مر چکے تھے جب اس نے اپنا بھائی کھویا تھا۔ ماہا کا ٹینشن سے برا حال تھا۔ وہ شاہ زیب کا سپاٹ سرد رویہ برداشت کرتے کرتے تنگ آ چکی تھی۔ اوپر سے وہ اسے اس حالت میں بھی اپنے حقوق کی ادائیگی کروا رہا تھا۔ ایک رات اس نے کھل کر بات کرنے کی ٹھانی۔ آخر اس طرح یوں میری تذلیل کر کے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں مجھ سے؟ صاف صاف بتائیں۔ وہ روتے ہوئے پٹ پڑی تھی۔ تذلیل؟ یہ میرا حق ہے محترمہ جسے تم تذلیل کہہ رہی ہو، اور ایسا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ جو یوں احتجاج کر رہی ہو؟ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ ماہا نے افسوس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہ زیب، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ سچ سچ بتائیں پلیز، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ اچھا، تم نہیں جانتی کیا؟ اس کے طنزیہ انداز میں کہنے پر وہ کچھ پل خاموش ہو گئی اور پھر گہرا سانس لے کر بولی، ہاں جانتی ہوں، بدلہ لینے کے لیے۔ کس چیز کا بدلہ؟ اس نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ ماہا چند پل اپنے لب کچلتی رہی اور پھر آہستگی سے بولی، اپنے بھائی کی موت کا بدلہ؟ اس کا بدلہ تم سے کیوں لوں گا؟ اس کے سوال پر ماہا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی کھل کر کیوں نہیں کہہ رہا تھا کہ ہاں اسی نے شاویز کی موت کو بدلہ لینے کے لیے ماہا قدیر سے شادی کی تھی؟ بتاؤ تم سے کیوں بدلہ لوں گا اس کی موت کا بھلا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ لہجہ اور انداز بالکل سرد اور سپاٹ تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کیونکہ تمہارے بھائی نے میری وجہ سے اپنی جان لی، مگر خوف کے مارے زبان نے ساتھ نہیں دیا اور پھر وہ خاموش رہی۔ وہ کچھ پل اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ بول اٹھی، شاہ زیب پلیز مت کریں ایسا، میں تھک گئی ہوں آپ کا یہ رویہ سہتے سہتے۔ مجھے اعتراف کرنا ہے کہ ہاں میں قصوروار ہوں، شاویز کی موت کی، اس نے میری وجہ سے اپنی جان لی، لیکن ٹرسٹ می مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ سچ میں اپنے ساتھ ایسا کر لے گا، ورنہ میں جھگڑا ختم کر دیتی۔ اس کے حصار میں پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ بالآخر کہہ گئی، تمہارے نزدیک اس کی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی نا؟ وہ مرتا یا جیتا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نا؟ اس نے ماہا کا چہرہ تھام کر اپنے سامنے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
ماہا ساکت رہ گئی۔ شاہزیب حسن کی آنکھوں میں درد، تکلیف، کرب جھلک رہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ ماہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی ہی بات تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم، خود غرض مکار لڑکی۔ تم نے اس کے دل سے کھیلا، اس نے تم سے سچی محبت کی اور تم نے ٹائم پاس کیا۔ وہ چلا اٹھا۔ ماہا خوف زدہ ہو گئی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاہزیب۔ میں نے بھی اس سے سچی محبت کی تھی، مگر وہ مجھ سے غلط ڈیمانڈ کرتا تھا، بار بار ملنے کا کہتا تھا۔ میں یونیورسٹی میں اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے روز ملنے سے منع کرتی، اور وہ اس بات پر ایشو بنا دیا کرتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے وضاحت کی۔ کیا غلط ڈیمانڈ کرتا تھا وہ تم سے؟ کیا تمہیں فزیکل ریلیشن کا کہتا تھا؟ وہ بھڑکا تھا۔ نہیں، مگر ماں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ سچ یہ ہے کہ تمہارا دل اس سے بھر گیا تھا، تبھی 5 منٹ کا ملنا بھی تمہیں گوارا نہیں تھا۔ تمہاری کسی بھی وضاحت کا اب کوئی فائدہ نہیں، میں ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیسے واقف ہیں آپ، اور کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ کے بھائی کا قصور نہیں تھا؟ یک طرفہ باتیں سن کر آپ مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ کا بھائی چھوٹی چھوٹی بات پر ایشو بنانے، جھگڑنے والا جذباتی انسان تھا، لیکن خیر، آپ کی نظر میں تو سارا قصور ہی میرا ہے۔ بدلہ لینے کے لیے شادی کی نا، تو ٹھیک ہے، لے لیں بدلہ۔ جان لینی ہے میری تو لے لیں، میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن میں اب مزید یہ اذیت نہیں جھیل سکتی۔ وہ رونے لگی۔ نہیں لے سکتا میں تم سے بدلہ، اور نہ میں نے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ اس کا لہجہ بے بس اور بھیگا ہوا تھا۔ پھر کس لیے شادی کی ہے؟ محبت کی وجہ سے۔ تم سے سچی محبت کی تھی میں نے ماہی، لیکن تم نے مجھے بہت اذیت دی، بہت رلایا، لیکن میں نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی، تم سے شادی کر کے ہی دم لیا، چاہے جتنے سال بھی لگے۔ ماہ ساکت ہو گئی۔ وہ اسے ماہی کہہ رہا تھا، تم؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں شاویز ہوں، اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ تو تم زندہ ہو؟ اوہ تھینکس گاڈ۔ وہ خوشی سے روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ شاویز نے اس کے بازو چٹک دی۔ ہاں، بدقسمتی سے میں زندہ ہوں، لیکن میرا بھائی میری وجہ سے مر گیا۔ جانتی ہو کیسے؟ جب تمہاری مہربانی کی بدولت میں ہاسپٹل میں تھا تو مجھے 6 بوتلیں دی تھی خون کی اس نے، اور خود کمزوری کی وجہ سے ہاسپٹل کی سیڑھیوں سے گر کر اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اس کے لہجے میں اذیت ہی اذیت تھی۔ مجھے معاف کر دو شاویز، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ تم نے مجھے بہت ذہنی اذیت سے دوچار کیا ہے ماں۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ماں اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ مجھے معاف کر دو شاویز، وہ گڑ گڑائی۔ شاویز نے ایک جلتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے سے چلا گیا۔ ماں زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا اس نے غلط کیا تھا اس کے ساتھ۔ کیا تھا اگر وہ جذباتی تھے، غصیلا تھا، اس کی محبت کو لے کر تھا نا، کیونکہ وہ اس سے 1 منٹ کی دوری بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ کاش میں اس کی محبت، اس کی کیئر کو اس وقت سمجھا ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے پچھتا رہی تھی۔ واقعی میں نے اس سے بہت رلایا تھا۔ شاویز حسن کو دوسری طرف، شاویز رات کے 12 بجے ویران پارک کے گوشے میں بینچ پر بیٹھا اپنے تکلیف دہ ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت لڑکیاں آئیں، بہت سے افیئر چلائے، مگر کبھی کسی لڑکی کے لیے سیریس ہوا، نہ کسی سے محبت ہوئی۔ پھر اس کی زندگی میں ماہا قدیر آئی۔ وہ سب لڑکیوں سے جدا تھی، جیسا تعلق اس کا دوسری لڑکیوں سے تھا ویسا ماہا قدیر سے نہیں تھا۔ اس کی صرف دوست تھی جسے پتہ نہیں کیسے وہ اپنی ہر پرسنل بات شیئر کرتا تھا جو وہ کسی کو بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ ماہا قدیر کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ماہا کوئی بہت ہی خوبصورت یا ذہین، ماڈرن، بولڈ لڑکی تھی جس پر وہ مر مٹا تھا۔ وہ نارمل شکل و صورت اور اوسط درجے کی اسٹوڈنٹ تھی، اتنی ماڈرن بھی نہیں تھی۔ گاؤن پہن کر آتی تھی، جبکہ شاویز کی تمام گرل فرینڈز ماڈرن اور بولڈ لڑکیاں ہوا کرتی تھیں۔ اسے جب احساس ہوا کہ وہ ماہا کی محبت میں مبتلا ہے تو فوراً ہی اس کے ذہن میں شادی کا خیال آیا تھا۔ وہ ماہا قدیر کو گرل فرینڈ بنانے کا نہیں سوچ سکتا تھا کیونکہ اس کی عادتیں پسند ناپسند سے وہ واقف تھا۔ وہ مضبوط کردار اور اچھے خیالات رکھنے والی لڑکی تھی۔ گرل فرینڈز، بوائے فرینڈز بنانے، افیئرز چلانے والے کاموں کو ناپسند کرتے تھے۔ شاویز حسن کو اس سے محبت اس کے کردار اور پاکیزہ خیالات کی وجہ سے ہوئی تھی۔
ایک دن اس نے ماہا کو پرپوز کر دیا، ساتھ ہی ساتھ یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ریجیکٹ نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنا تمام کچا چھٹا اس کو بتا چکا تھا۔ لیکن ماہا نے اسے مایوس نہیں کیا اور وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس نے اپنے تمام ریلیشنز ختم کر دیے اور صرف ماہا کا ہو کر رہ گیا۔ لیکن ماہا اس کی جنونی محبت اور کیئر سے اکتا گئی، اور پھر ان کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ پھر اس کی جذباتیت اور غصے نے اتنا کام خراب کر دیا کہ ماہا اپنی کمٹمنٹ سے ہی پھر گئی اور اس نے شادی کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور اپنی جان دینی چاہی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ تو بچ گیا مگر شاہزیب چلا گیا۔ شاہزیب میں اس کی جان بستی تھی۔ شاہزیب کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح کافی عرصہ روتا رہا۔ ماہا پر اسے شدید غصہ تھا، وہ اسے نفرت کرنا چاہتا تھا مگر خود کو اس معاملے میں بے بس پاتا تھا۔ اس سب کے بعد بھی اس کی محبت اس کے دل میں موجود تھی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ یونیورسٹی میں اس کے کلاس فیلوز سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اس نے تردید کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ شاہزیب کے بعد اس کی ذہنی حالت چونکہ ابتر تھی، اسی لیے کاروبار کی دیکھ بھال ان کا مینیجر کر رہا تھا، جو ایک قابل بھروسہ آدمی تھا اور اس وقت سے ان کے ہاں کام کر رہا تھا جب اس کے ڈیڈ زندہ تھے۔ اپنے آپ کو سنبھالنے اور ذہنی سکون کے لیے وہ لندن چلا گیا، مگر ساتھ ہی ایک قابل بھروسہ دوست کو ماہا قدیر کی نگرانی سونپ گیا۔ 4 سال اس نے لندن میں گزارے۔ اس دوران اس کا دوست ماہا قدیر کے متعلق پل پل خبر دیتا رہا۔ 4 سال بعد جب وہ پاکستان آیا تو اس کے دل نے اس کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، جس نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور سکون چھین لیا تھا۔ وہ سیدھا بس اسٹاپ پر جا پہنچا جہاں وہ روز آتی تھی۔ پورے 4 سال بعد اس نے ماہا قدیر کو دیکھا، جس کو دیکھے بنا اس کا ایک دن نہیں گزرتا تھا، جس سے بات کیے بنا وہ 1 گھنٹہ نہیں رہ پاتا تھا، اور اب اتنا لمبا عرصہ اسے دیکھ اس سے بات کیے بنا گزار کر آ رہا تھا۔ پھر اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ پہلے اس کے باپ کی نوکری ختم کروائی، پھر اپنی کمپنی میں جاب دے دی، پھر ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان پر احسانات کیے۔ پھر جب اس کے ماں باپ نے ماہا کے رشتے کے سلسلے میں اس کی مدد مانگی تو باقی کا کام بہت آسان تھا۔ پیسے دے کر لڑکا حاصل کر کے عین شادی والے دن اس کو غائب کر کے خود ماہا قدیر سے شادی کر کے اس کو اپنی زندگی میں لے آیا، جس نے کبھی اس سے شادی سے انکار کر کے اسے اپنی جان لینے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اس سے ایک ایک چیز کا بدلہ لے گا۔ بہت حسین خواب دیکھے تھے اس نے ماہا قدیر کو لے کر، لیکن جب اس کی دسترس میں آئی تو اس نے اپنے اندر بھری وحشت کو ایسے اس پر نکالا کہ وہ کسی پھول کی طرح اس کے ہاتھوں میں مرجھا گئی۔ اس سے زیادہ وہ مزید کچھ اور برا کر کے اسے تکلیف نہیں پہنچا سکا۔ وہ پریگننٹ تھی، چاہ کر بھی اس سے غافل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا خیال اسے رکھنا پڑ رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس پر یہ بھی واضح کرتا رہتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ اپنے بچے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ماہا جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے لگتی تھی، شاویز کی اس بات سے اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا تھا، مگر اربیلا کی پیدائش کے بعد بھی وہ ماہا کے ساتھ پہلے والا روکھا سرد انداز نہ اپنا سکا، تو اسے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ نہ صرف اسے معاف کر چکا ہے بلکہ اس سے اب بھی بہت محبت کرتا ہے۔ ماہا اور وہ پہلی بار ایک دوسرے کے گلے لگ کر بے تحاشا روئے تھے۔ کوئی ایک مکمل طور پر قصوروار نہیں تھا۔ اگر ماہا اس کی باتیں نہیں مانتی تھی تو اس نے بھی صبر اور تحمل سے کام نہیں لیا تھا۔ اس کی جذباتیت نے حالات خراب کر دیے تھے۔ پہلی بار شاویز حسن نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ ماہا کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے سلوک پر اس نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ شادی کے بعد پہلی بار وہ اسے اس کے ماں باپ سے ملوانے بھی لے گیا۔ سغرا اور قدیر بیٹی کو داماد کے ساتھ خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شاویز نے اس کے وہ تمام شوق پورے کیے جن کا ماہا اس سے ذکر کرتی تھی۔ ماہا کو گھومنے کا بہت شوق تھا۔ شاویز نے اسے پورا پاکستان دکھانے کے ساتھ ساتھ ملک سے باہر بھی سیر کروائی۔ اربیلا میں دونوں کی جان بستی تھی، جس نے آ کر ان کی زندگی میں اتنے خوشنما رنگ بکھیر دیے تھے۔